मुफ्ती यूसुफ कासमी साहब के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती एमडी यूसुफ कासमी धारवाड़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन कराम, गुज़िश्ता सूरतुल फ़ील के तफसीर और ख़ुलासे के 3 हिस्से बयान किए गए, जिसमें मुख्तसरन यमन के हालात जो असल सबब बने अस्हाबे फ़ील के वाक़ये का, फिर उसके बाद अस्हाबे फ़ील अबरहा और उसके लश्कर हाथियों का वाक़या बयान किया गया। उसके बाद चंद मफ़हूम और अल्फाज की तशरी इब्तिदाई 2 आयतों की सूरह फ़ील के गुज़िश्ता दुरूस में, गुज़िश्ता तफसीर के उन हिस्सों में बयान किया गया। अब ये जो चौथा हिस्सा है, इसमें इंशाअल्लाह सूरतुल फ़ील के आखिरी 3 आयतों के मज़ामीन बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सही कहने, सही समझने और इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, और अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा उन पर परिंदों को गिरोह गिरोह की शक्ल में, परिंदों की टुकड़ियाँ, परिंदों के गौल, परिंदों की जमातें अल्लाह ने उन पर भेजी। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो परिंदे के फेंकते थे कंकरियाँ उन अल्लाह के दुश्मनों पर, और वो कंकरियाँ बनी थीं सूखी हुई मिट्टी से बनी हुई कंकरियाँ। इंशाअल्लाह इसकी मुख्तसरन तफसील हम सुनेंगे। फ़जअलहुम कास्फ़िम माकूल, गोया कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे बनाया जैसे खाया हुआ भूसा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस अस्हाबे फ़ील, हाथियों के लश्कर, अबरहा के लश्कर का जो हाल किया, अल्लाह उसे बयान फरमा रहे हैं। लिहाजा इस आयत के इब्तिदा में अल्लाह ने फरमाया, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह ने भेजा उन पर परिंदों को जमातों की शक्ल में। तो इसमें फरमाया व अरसला अलैहिम, अल्लाह ने उन हाथी वालों पर, उन अल्लाह के दुश्मनों पर, अबरहा की जमात पर अल्लाह ने भेजा। तो इसमें फरमाया कि अल्लाह की जानिब से जो परिंदे भेजे गए थे वो बिल्कुल तरबियत याफ्ता थे, बिल्कुल ट्रेंड थे। उन्हें मालूम था कि कंकरियां किस पर गिरानी हैं और किसको अल्लाह के अजाब में मुब्तला करना है, और अल्लाह के भेजने का मकसद क्या है, ये उन कंकरियों को अल्लाह ने समझाया था और उन्हें मालूम था। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ये कंकरियां समंदर के, ये परिंदे समंदर के किनारे से आए, यानी जिद्दा के साहिली इलाकों से ये परिंदे आए और मक्के के ऊपर से गुजरे, मक्के वालों के ऊपर से गुजरे, मक्के से होते हुए अबरहा के लश्कर के पास आए। तो दरमियान में मक्के वालों के ऊपर से भी ये गुजरे, लेकिन किसी एक परिंदे ने भी एक कंकर भी मक्के वालों पर नहीं गिराया, और उसी लोगों पर और उन्हीं लोगों पर और उन्हीं नाफरमानों पर ये कंकरियां गिराई जिनको अल्लाह अजाब में मुब्तला करना चाहते थे और अपनी कुदरत का मुजाहरा कराना चाहते थे। लिहाजा ये साहिली इलाके से निकले, समंदर के किनारे से आए, और जैसा कि लोगों ने कहा, मक्के वालों ने, कि हमने देखा कि परिंदों के झुंड, गौल के गौल, कई परिंदे जो है साहिली इलाके से, समंदर के इलाके से आए और उन्हीं लोगों पर इन्होंने कंकरियां बरसाई। तो ये हालांकि छोटे छोटे परिंदे थे,
لیکن ایسے ٹرینڈ تھے کہ کیا کرنا ہے انہیں معلوم تھا اور کوئی غلطی ان سے نہیں ہوئی۔ آج بھی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ فوجیں ہوتی ہیں، لشکر ہوتے ہیں اور لڑائی کے میدان ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے فوجیوں سے، سپاہیوں سے، جرنیل اور کمانڈروں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بڑے بڑے کمانڈر اور جرنیل ان سے لڑائی کے میدان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ان غلطیوں کا نقصان دشمنوں کے بجائے خود اپنے ہی فوج کو، لشکر کو ان غلطیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اچھے سے اچھے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ لشکر اور فوج اور کمانڈرز کو دیکھا جاتا ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پرندے جو کبوتر سے چھوٹے تھے، ان پرندوں کو اللہ نے ایسا حکم دیا، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا نظام ہے کہ ایسا تربیت انہیں دی گئی کہ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ان اللہ کے نافرمانوں کے علاوہ، ابرہہ کے لشکر کے علاوہ کسی ایک انسان پر بھی ایک کنکر انہوں نے نہیں پھینکی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ ہی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے، اظہار ہے، نمونہ ہے کہ اللہ نے وہ پرندے چلائے ساحلی کناروں سے، اور وہ کنارے سے ہوتے ہوئے کئی علاقوں سے، آبادیوں سے ہوتے ہوئے گزری، لیکن کنکر وہیں پر برسائے۔ تو اسی کو کہا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے بھیجے ان پر، ان دشمنوں کے لیے وہ پرندے بھیجے، طیرن، پرندے، ابابیل، جماعت کی شکل میں۔ جیسا کہ مختصراً اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، ابابیل کے معنی ہم سمجھتے ہیں ایک پرندے کا نام ہے۔ ہمارے بعض علاقوں میں بعض پرندے ہیں جن کو ابابیل کے نام سے ہم جانتے ہیں، لیکن یہاں پر سورۃ الفیل میں اس جگہ پر جو ابابیل آیا ہے یہ ان پرندوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل کے معنی آتے ہیں جماعت، گروہ، ٹکڑیاں، یہ معنی ابابیل کے لفظ کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ابابیل سے مراد وہ پرندہ نہیں ہے جو ہمارے علاقوں میں جسے ہم ابابیل کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ یہاں تو صرف اتنا ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے پرندے بھیجے جماعتوں کی شکل میں، ان کا نام ابابیل نہیں تھا۔ وہ کیسے تھے؟ جیسا کہ گزشتہ سنا کہ کبوتر سے چھوٹے تھے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا رنگ سبز اور ہرا تھا، اور ان کی چونچ کا رنگ پیلا تھا، بعض مورخین بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جماعتوں کی شکل میں۔ تو ابابیل کا ترجمہ جماعت اور گروہ اور ٹکڑیاں ہیں، وہ ابابیل نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مخصوص پرندے کا نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، ارسل، اللہ نے بھیجا۔ تو اس میں ایک اور چیز علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پرندے تھے جنہیں اللہ نے بھیجا ہے، اور اس سے پہلے کسی انسان نے وہ پرندوں کو نہیں دیکھا، اور اس کے بعد جب وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے ان اللہ کے دشمنوں کو ہلاک کر کے واپس چلے گئے، تو دوبارہ آج تک ان پرندوں کو کسی نے نہیں دیکھا۔ گویا کہ اللہ نے ان پرندوں کو پیدا ہی کیا تھا ان کاموں کے لیے، ان اللہ کے نافرمانوں کی ہلاکت کے لیے۔ تو اللہ نے انہیں بھیجا، اور جب وہ واپس گئے تو اس سے بعد کبھی آج تک کسی نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا۔ وہ مخلوق ہی ایسی تھی جو نہ اس سے پہلے پائی گئی نہ اس کے بعد پائی گئی۔ تو اللہ نے ان پرندوں کو بھیجا ان اللہ کے نافرمانوں پر جماعتوں کی شکل میں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے پھینکتے تھے۔ رما، یرمی کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے، تیر چلانے کے بھی معنی آتے ہیں، پھینکنے کے معنی آتے ہیں۔ جیسا کہ حاجیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حج میں یہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، کنکر پھینکتے ہیں، تو اسے بھی رمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ترمیہم اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی آتے ہیں پھینکنے کے، مارنے کے، اور تیر چلانے کے بھی اس میں
معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پرندوں نے کنکر پھینکے، بحجارتن، کنکر پھینکے، پتھر پھینکے، من سجیل، وہ کنکر کیسے تھے؟ سجیل کے تھے۔ سجیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ مٹی جو دھوپ اور سورج کی گرمی کی وجہ سے جو ہے پک جائے، جسے سورج میں جو ہے تپایا جائے تو وہ جو سخت ہو جاتی ہے، اس مٹی کو سجیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ کنکریاں وہ تھی جو مٹی ہے حقیقت میں، لیکن سورج کی گرمی سے سخت ہو گئی تھی، کنکر کی شکل بن گئی، اسے سجیل کہا جاتا ہے، جسے فارسی میں سنگ گل بھی کہتے ہیں۔ سنگ گل یعنی جو ہے دھوپ کی وجہ سے جو نمی بنتی ہے، اس نمی اور مٹی کے ملنے سے جو ہے کنکر بنتے ہیں، اسے سنگ گل کہا جاتا ہے۔ تو سجیل کے معنی سنگ گل علماء نے بیان فرمائے، یعنی مٹی جو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے نمی پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد جو سخت بن گئے، تو ایسے کنکر۔ تو بہرحال چھوٹے چھوٹے کنکر کی وجہ سے جو ہے کنکر کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک فرمایا، اور ان پرندوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کنکر جو اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں، ایک ایک پرندے نے 3 کنکر اپنے ساتھ لائے تھے، ان کنکروں کو ان اللہ کے دشمنوں پر پھینکا اور برسایا۔ فجعلہم، جس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ ویسے بھی بھوسا جو ہے ایک کوئی کام کی چیز نہیں ہوتی ہے، کھایا ہوا بھوسا یعنی بالکل جو ہے وہ بیکار ہو گئے، بالکل اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بعض دفعہ جانور گھاس چباتے ہیں، بھوسا چباتے ہیں، تو چباتے ہوئے کچھ گھاس گر جاتی ہے، بھوسا گر جاتا ہے، تو بالکل بیکار قسم کا ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جو جانور جو کھیت میں چرتے ہیں تو وہ عام طور پر جانور گھاس ہی کھاتے ہیں، کام کی چیز نہیں کھاتے، گھاس ہی کھاتے ہیں، اور وہ گھاس بھی کھانے کے بعد جو بچ جاتی ہے تو گویا کہ وہ ایک دم بیکار قسم کا بھوسا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے ان کی لاشوں کو اور ان ہاتھیوں کے لاشوں کو خصوصاً فرمایا ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہے۔ تو یہ جو ہے ان 3 آیتوں کا مختصر خلاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا انہی پر، خاص طور سے ان پر، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان اللہ کے دشمنوں پر اللہ نے جماعتوں کی شکل میں پرندے بھیجے، جنہوں نے سجیل نامی کنکریاں جو مٹی اور دھوپ سے بنی ہوئی تھی، ان کنکریوں کو ان پر برسایا، اور اس کی وجہ سے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ تو یہ تو ہے عام تفسیر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک عام علماء، اکثر علماء، فقہا، جمہور، محدثین، علماء تمام کے متفقہ طور پر یہ خلاصہ ہے ان آیتوں کا، کہ یہاں پر اللہ نے ایک معجزہ جسے ارہاس کہا جاتا ہے، چونکہ معجزہ نبوت کے دعوے کے بعد ہوتا ہے، نبوت کے دعوے سے پہلے اگر کوئی خرق عادت، خلاف عادت اور محال چیز اور ایسا کام جس کے کرنے سے لوگ عاجز ہوں وہ ہو جائے دعوے نبوت کے بعد، تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر اللہ کوئی ایسا کام کر دے تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس واقعے کو ہاتھیوں کے اور ابرہہ کے لشکر کے واقعے کو ارہاس میں شمار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے قدرت کو اللہ نے ظاہر فرمایا، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ نے اتنے بڑے لشکر کو ناکام کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ ایک جگہ نہیں، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ناکام کرنے کے لیے، کسی کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بڑی طاقت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ معمولی چیزوں سے بھی بڑے سے بڑی طاقت کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی سبب اور ذریعے کے طور پر استعمال کر لیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ اللہ کسی بڑے لشکر اور بڑی مخلوق اور بڑی طاقتور
جاندار کے اللہ محتاج نہیں ہیں. جیسا کہ اللہ نے اتنے بڑے لشکر، تقریباً 60,000 کا لشکر، اور اس میں اتنی بڑی بڑی ہاتھیاں جو پہلے عرب میں کسی نے نہیں دیکھی تھی، اتنے بڑے لشکر کے لیے چھوٹے سے پرندے اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اور وہ بھی کوئی پتھر کی نہیں، مٹی سے بنی ہوئی کنکریاں. تو اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں تو معمولی چیزوں سے بھی بڑی سے بڑی طاقت کو نیست و نابود کر سکتے ہیں. بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ مٹا سکتے ہیں معمولی چیزوں کو ذریعہ بنا کر. پرندے بھی چھوٹے، ان کی چونچ اور ان کے پنجے بھی چھوٹے، اور اس میں جو کنکریاں لی گئی وہ کنکریاں بھی پتھر کی نہیں تھی، مٹی سے بنی ہوئی تھی. تو ایسی معمولی چیزوں سے اللہ نے اتنے بڑے لشکر کو ہلاک فرمایا. اور اس سے پہلے بے شمار واقعات ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر نمرود کا واقعہ. اتنا بڑا بادشاہ نمرود، لیکن اتنے بڑے طاقتور بادشاہ کے لیے اللہ نے جو ذریعہ استعمال فرمایا، سبب استعمال فرمایا اس کی ہلاکت اور اس کے ناکامی کے لیے، وہ ایک مچھر کو اللہ نے ذریعہ بنایا. اور وہ مچھر بھی اس کے جا کر دماغ میں بیٹھ گیا، اور ایسی حالت اور ایسی ذلت اور رسوائی کا اللہ نے اسے سامنا کرایا کہ وہ مچھر اس کے سر میں جا کر اسے پریشان کرنے لگا. اور جب کسی چیز سے اس کے سر کو مارا جاتا تو مچھر خاموش ہوتا تو اس کی تکلیف کم ہوتی، درد ہلکا ہوتا. تو باقاعدہ نمرود نے اپنے ہی غلاموں کو، اپنے ہی نوکروں کو باقاعدہ حکم دے کر تنخواہ پر اس کام پر رکھا کہ وہ اس کے سر پر جوتے سے ماریں. اس لیے کہ کسی سخت چیز سے ماریں گے تو سر زخمی ہو جائے گا، لہٰذا طے ہوا کہ چپل سے، جوتے سے اس کے سر کو مارے. جیسے ہی وہ غلام اس کے سر کو مارتے وہ مچھر تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا دماغ میں اس کے، تو اسے راحت ملتی. پھر دوبارہ وہ حرکت کرنے لگتا مچھر، اسے تکلیف ہوتی تو پھر اس کے سر پر جوتے سے مارا جاتا تھا. تو اللہ نے اتنے بڑے بادشاہ کو ہلاک کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال فرمایا وہ معمولی سے مچھر کو اللہ نے ذریعہ بنایا. تو یہاں پر اللہ نے معمولی پرندوں کو ذریعہ بنایا. اور کیا ہوا کہ وہ کنکر پھینکے تو وہ بھوسا بن گئے. ایک معمولی کنکر جیسے ہی ان کے اوپر گرا، بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ اوپر سے کنکر گرا کسی ہاتھی پر بیٹھنے والے سوار کے اوپر، تو جیسے اس کے سر پر گرا تو وہ کنکر سوراخ کرتے ہوئے اس سواری کے، اس انسان کے سر میں گرنے کے بعد سوراخ کرتے ہوئے اس کے بدن سے ہوتے ہوئے، ہاتھی کے بدن سے ہوتے ہوئے نیچے گرا. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھی اور اس پر سوار ہونے والا دونوں گر پڑے اور بدن کے اعضاء کٹنے لگے، گھلنے لگے اور سڑنے لگے اور پیپ نکلنے لگا اور وہ بھوسے کی شکل میں تبدیل ہو گئے. تو معمولی کنکر گرا تو وہ گولیوں سے زیادہ اس نے اثر دکھلایا، گویا کہ ایٹم بام کی طرح اس نے ایک کام کیا اور دیکھتے دیکھتے اسے ہلاک کیا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جسے سائنسدانوں نے اور جسے دنیا کی تحقیق کرنے والوں نے، یہود و نصارہ نے، یہی وہ قرآن کے معجزات ہیں جن کو سامنے رکھ کر تحقیق کی اور نئے نئے چیزوں کی اور ٹیکنالوجی کی ایجادات کیے کہ ایک کنکر نے اتنے بڑے ہاتھی کو ختم کیا تو کنکر میں کیا ہوگا، اس میں کیا طاقت ہوگی کہ وہ چھوٹی چیز اتنی بڑی چیز کو ختم کر دے. تو ایسی چھوٹی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. تو اسی پر تحقیق کرتے ہوئے ایسے ہی قرآن کے بہت سارے معجزات اور واقعات اور نبیوں کے حالات کو یہودیوں نے، نصارہ نے اور دنیا کے تحقیق کرنے والوں نے، سائنسدانوں نے ہمارے ان اکابرین اسلاف انبیاء کے واقعات کو سامنے رکھ کر بہت سارے چیزوں کی تحقیق کی ہے. یہ جو ہمارے دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں، وہ اسلام دشمن بھی قرآن کو جو پڑھتے ہیں وہ عبرت کے لیے، سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، نفع اٹھانے کے لیے، نئی نئی تحقیقات، ایجادات کے لیے قرآن پڑھتے ہیں.
لیکن اللہ معاف فرمائے، آج ہم مسلمان قرآن پڑھتے ہی نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو جادو کے اثر کو دور کرنے، جنات کے اثر کو دور کرنے، شوہر کو قابو میں کرنے، بیوی کو فرما بردار کرنے، فلاں فلاں دنیاوی ایسے کاموں کے لیے آج جو ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، قرآن اصل ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو آج دنیا میں جتنے ٹیکنالوجی ہیں ان کی اصل بنیاد اور ان کا اصل سر چشمہ وہ اسلام ہی ہے یہ حقیقتاً۔ تو انہی چیزوں سے وہ واقعات کے ذریعے سے تحقیقات کرتے ہیں، نئے نئے چیزیں ایجادات کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جو ہے اس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ چھوٹی طاقتوں سے، معمولی مخلوق سے اللہ نے ایک بڑی طاقتور فوج کا خاتمہ فرمایا۔ یہ تو جو بیان کیا گیا جمہور اور اکثر اب تک تقریباً تمام ہی لوگ علماء کا قول اور ان کا جو ہے یہ خلاصہ ہے جو ابھی بیان کیا۔ لیکن ابھی چند جو ہے سالوں میں، کچھ جو ہے عرصے میں چند لوگ ایسے بھی ہمارے جو ہے معاشرے میں گزرے ہیں، یہ جدید سائنس کو دیکھ کر اور جو ہے یہ سائنس کی تھیریوں کو دیکھ کر اور جو ہے سائنس کے تحقیق کو دیکھ کر جن کے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ سائنس جھوٹا نہیں ہو سکتا، سائنس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سائنس تو ایک سچی اور پکی بات ہے، یہ دماغ میں ایسے بعض جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ گیا کہ وہ سامنے رکھ کر وہ لوگ اس سائنس کی وجہ سے ایسے معجزات کا انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں، ایسے معجزوں کا، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں اور ایسے واقعوں میں تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ کیوں کہ یہ سائنس کے خلاف ہے۔ معمولی پرندوں کا آنا اور ان کے منہ میں جو ہے چھوٹے سے کنکر ہونا اور اس سے اتنے بڑے ہاتھی کا مر جانا، یہ عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، تحقیق کے خلاف ہے۔ اس لیے بعض لوگ کچھ ایسے گزرے ہیں حال میں کہ انہوں نے ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اسی کا، ان معجزات ہی کا انکار کر دیا کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں میں انہوں نے انکار کیا ہے، تو وہ چیزیں علماء نے باقاعدہ جمع کی ہیں اور ان کے تردید میں دلائل بھی دیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، جس میں سے ہمارے ملک کے ایک جو ہے بڑے ہی بہت ہی معروف شخصیت جو سر سید احمد خان نام کے جو گزرے ہیں، جن سے ہم سب واقف ہیں، وہ بھی انہی لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ سر سید احمد خان کی سوچ بھی یہی تھی ان کی کہ سائنس ایک حقیقت ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف جو قرآن میں یا سیرت میں یا نبیوں کی زندگی میں جو حالات ملتے ہیں اسے ہمیں کچھ بدلنا چاہیے تاکہ دنیا والے لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں اور سائنس کے مطابق جو ہے ہم بات لوگوں کو کہیں تاکہ ہماری بات مانی جائے۔ تو ایسے کچھ لوگ گزرے ہیں، جس میں سے ایک سر سید احمد خان بھی ہیں، جن کی ایک سوچ ہے، بہت ساری باتوں پر انہوں نے اسی سوچ کی وجہ سے کہ سائنس کو سامنے رکھ کر قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اسی سوچ کو سامنے رکھ کر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، جس میں سے ایک ان کی بڑی مشہور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شیطان نام کی مخلوق ہی نہیں ہے، شیطان نام کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان ہی ہے، لیکن جو انسان برے ہوتے ہیں انہی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان غصے میں آگ ببولا ہو گیا، یہ کچھ باتیں ہیں جسے غور سے سننے کی ضرورت ہے، تو غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئیں گی۔ تو بعض وہ ان کا کہنا ہے، مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کسی انسان کو ہم غصے کی حالت میں کہتے ہیں غصے سے آگ ببولا ہو گیا، تو حقیقت میں تو وہ آگ نہیں ہے، غصے میں ہم اسے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ آگ ببولا ہو گیا۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر ایسی ہی چیزوں کو سر سید احمد خان اور بہت سارے جو ہے اس طرح کے لوگ گزرے ہیں ہمارے ملک میں، پڑوس ملک میں، مصر میں چند لوگ جو ہے نئے تحقیق کے ماننے والے، انہوں نے کہا
کہ جو ہے شیطان اور جن نام کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے، بلکہ جو انسان برے ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، شرکش ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، انہی کو جن اور شیطان کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے فرشتہ نام کی بھی کوئی مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں پر سر سید احمد خان کے یہاں پر کہ اگر ہم فرشتے کو مانیں گے یا جن کو مانیں گے تو سائنس میں کیسے ثابت کریں گے کہ جن ہے فرشتہ ہے، سائنس میں کیسے ثابت کریں گے؟ تو سائنس میں ہم ثابت نہیں کر سکتے تو انکار ہی کر دیں گے کہ کوئی جن نام کی مخلوق بھی نہیں، فرشتہ نام کی بھی مخلوق نہیں، تو فرشتے کو بھی نہیں مانتے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا کہ جب وہ فرشتے کو نہیں مانتے تو گویا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی نہیں ہے، فرشتے ہی نہیں ہیں تو جبرائیل بھی نہیں ہے، تو جب جبرائیل ہی نہیں ہے تو قرآن کو لایا کس نے؟ اسی وجہ سے سر سید احمد خان کے جو ہے باتوں میں اور ان کے جو ہے ملفوظات میں باتیں ملتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے نہیں آیا، بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے اعتبار سے آپ کے اندر سے، آپ کے دل سے یہ جو ہے باتیں نکلی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے فرشتوں کا انکار ہو گیا تو ظاہر بات ہے جبرائیل کا انکار ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے یہ کہنا پڑا کہ جب جبرائیل نہیں آئے تو وحی نہیں ہوئی، وحی نہیں ہوئی تو یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو سائنس کو سامنے رکھ کر جو ہے معجزات اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، انہوں نے فرشتے اور جن کا انکار کیا۔ تو انہی لوگوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اس سورت میں، سورت الفیل میں ابرہا اور ان کے ہاتھیوں کے لشکر کو جو اللہ نے پرندوں سے ختم فرمایا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اس واقعے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے پرندے آئے اور کنکر پھینکا اور ہاتھی مر گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے۔ ہاں بلکہ وہ توجیہ کرتے ہیں، اسے تھوڑا بدلتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسا کہ سر سید احمد خان صاحب کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ترمیہم، کنکریاں پھینکی ان پرندوں نے، جو ہم کہتے ہیں کہ پرندوں نے کنکر پھینکے، تو وہ کہتے ہیں کہ پرندوں نے کنکر نہیں پھینکے، بلکہ جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے گویا کہ نحوست تھی۔ وہ استدلال کرتے ہیں طیرن کے ذریعے سے کہ قرآن میں ایک جگہ طائر کا لفظ جو ہے وہ نحوست کے لیے استعمال ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ کا یہ اس آیت کا یہ ترجمہ ان کے نزدیک ہے کہ اللہ نے ابرہا کے فرشتوں پر ایک نحوست بھیجی، ابرہا کے فرشت جو ہے لشکر پر ایک نحوست بھیجی اور اس نحوست سے وہ ہلاک ہو گئے، پرندوں کو وہ نہیں مانتے۔ تو اس کی وجہ وہ استدلال کرتے ہیں کہ طیرن یہ طائر سے بنا اور طائر کا جو ہے معنی نحوست کا ہے، تو علماء نے فرمایا ایسا نہیں ہے، طائرن کا معنی الگ ہے، طائر کا معنی الگ ہے۔ طائرن جو لفظ یہاں پر اس صورت میں آیا ہے اس کے معنی نحوست کے نہیں ہو سکتے، اور اس کا جواب یہ دیا کہ اگر یہ نحوست ہوتی تو یہاں پر جو اللہ نے کہا ارسل، اللہ نے بھیجا، یہ لفظ نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نحوست کو اگر جہاں بھی تذکرہ آیا ہے یا آئے گا یا ہونا چاہیے تو فرمایا کہ نحوست کے لیے بھیجنے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ اتارنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ نحوست ہوتی تو ارسلہ نہیں کہا جا سکتا تھا بلکہ انزلہ کہا جاتا تھا کہ اللہ نے اتارا، اللہ نے نازل کیا نحوست کو، تو یہاں پر انزلہ نہیں کہا گیا بلکہ ارسلہ کہا، اللہ نے بھیجا، تو بھیجنا پرندوں کے لیے آتا ہے، نحوست کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کا جواب جو ہے علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہاں پر ارسلہ کا لفظ جو ہے کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے، اسی سوچ کے رکھنے والوں نے، کہ پرندوں نے کنکریاں نہیں ماری بلکہ وہ جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے عرب کے لوگ جو ہے چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ چھپ کر نہیں بیٹھے تھے مکے والے، بلکہ وہ وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے کنکریاں ماری ہیں اور ان کی
कंकरियों की वजह से अब्राहा के लश्कर को अल्लाह ने हलाक किया। तो वो कंकरियां मारने की निस्बत परिंदों की तरफ नहीं बल्कि मक्के वालों की तरफ करते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि यहां पर जो है मिन सिज्जील का लफ्ज है। अगर मक्के वाले भी कंकर मारते तो भी कुछ नहीं होता, तब भी अकल के और साइंस के खिलाफ ही बात होगी। इसलिए कि अगर साइंस के एतबार से देखा जाए और टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो मक्के वाले अगर पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टाने गिरा देते लश्कर पर तो हो सकता है वो हलाक हो जाते, या बड़े बड़े पत्थर लेकर पत्थरों को मक्के वाले मारते तो हो सकता है कि अब्राहा का लश्कर हलाक होता। अगर यहां पर मान भी लिया जाए कि परिंदों ने नहीं बल्कि मक्के वालों ने कंकर फेंके हैं, तो ये माना नहीं जा सकता कि कंकर से कोई हाथी मर जाएगा, कंकर से कोई लश्कर मर जाएगा और कंकर से वो भूसा बन जाएंगे। ये अकल के तब भी खिलाफ होगा। और साफ कुरान में है कि यहां पर वो कंकर था, वो पत्थर नहीं था। तो यहां पर सर सैयद अहमद खान हो या इन जैसे बहुत सारे लोग जो साइंस को सामने रखकर कुरान की तशरीह करना चाहते हैं, उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने कहा कि ये पहली बात कि परिंदों ने नहीं फेंका, मक्के वालों ने फेंका। ये गलत है, इसलिए कि यहां पर उन सब की दलीलें बेकार हो जाती हैं, कि इसलिए कि यहां पर अल्लाह ने अरसला कहा, फिर अल्लाह ने तैरन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और सिज्जील का जो लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। इस तरह से ऐसी बातें करने वालों को कोई भी मौका गोया कि इन आयतों में नहीं है कि वो इन आयतों का मतलब बदल सकें। तो बहरहाल उन लोगों ने कोशिश की कि ये नामुमकिन बात है, इसे ऐसे समझाया जा सके। ये क्यों पेश आया, मुख्तसरन जो है वक्त काफी हो रहा है, मुख्तसरन ये समझ लें ये क्यों पेश आया। इसलिए कि आज हम बहुत सारे मुसलमान तो हैं, लेकिन कुरान से ज्यादा भरोसा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों से ज्यादा भरोसा हमें साइंस पर होता है। इसी वजह से साइंस के रास्ते से हम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, तो जो बातें साइंस के रास्ते से अल्लाह के अहकामात समझ में आएंगी हम मानेंगे, जो समझ में नहीं आएंगी वो नहीं मानेंगे। तो इस वजह से ये गलती होती है। तो ये बुनियादी गलती, हम साइंस के थ्रू अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं, साइंस के रास्ते से अल्लाह तक पहुंचना चाहते हैं तो गलती होगी। हम अल्लाह तक साइंस के रास्ते से नहीं, रसूलों के रास्ते से, हुजूर के रास्ते से, कुरान के रास्ते से अल्लाह तक पहुंचेंगे तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमें अल्लाह तक पहुंचना है, रास्ता वो अल्लाह की किताब कुरान है, अल्लाह के नबी और रसूल हुजूर की जिंदगी है, इससे हम अल्लाह तक पहुंचेंगे तो कामयाब होंगे। अगर हम अल्लाह तक साइंस के जरिए से पहुंचना चाहें तो परेशान होंगे और ईमान खतरे में पड़ जाएगा। ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि वो 5 चीजें जिनके बारे में सिर्फ अल्लाह को इल्म है। कुरान में आयत में तज़किरा आया, हदीसों में तज़किरा आया, तो उसको जब साइंस के रास्ते से देखते हैं कि आज बच्चा जो पेट में है उसे सोनोग्राफी किया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है और पैदा होने से पहले मालूम होता है कि लड़का है कि लड़की है, तो ये अल्लाह के अलावा इंसान को भी मालूम है। ये भी एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने कहा कि मां के पेट में क्या है वो अल्लाह ही जानता है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मां के पेट में क्या है, ये तो सोनोग्राफी और स्कैनिंग से मालूम हो जाता है, तो ये अल्लाह को, सिर्फ अल्लाह को कहां मालूम है? तो इंसान को, डॉक्टर को भी मालूम हो गया, रेडियोलॉजिस्ट को मालूम हो गया। तो इसका जवाब दिया गया कि रेडियोलॉजी से मालूम हुआ है, बगैर मशीन के इंसान मालूम नहीं कर सकता। दूसरी बात, मशीन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तीसरी बात, मशीन के जरिए से, सोनोग्राफी से ये तो मालूम हो सकता है कि लड़का है या लड़की है, लेकिन अल्लाह की खुदरत ये है कि वो पेट ही में मां के जानता है ये लड़का है या लड़की है, और ये जब पैदा होगा तो ये क्या क्या अच्छे काम करेगा, क्या क्या बुरे काम करेगा, इसकी रोजी
روزی کتنی ہے، اس یہ دنیا میں کتنے دن زندہ رہے گا، اور نیکیاں کرے گا کہ گناہ کرے گا، اور مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا، یہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ تو گویا کہ اس کی پوری زندگی آئندہ کی اللہ ماں کے پیٹ میں جانتے ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، آگے نیک بنے گا، بد بنے گا، کامیاب ہوگا، ناکام ہوگا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، تمام چیزیں اس کی آئندہ دنیا کی اور حشر کی اللہ ماں کے پیٹ میں جانتے ہیں۔ اور جو ہے مشین سے زیادہ اس وقت کا حال معلوم ہوتا ہے، آئندہ کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ جو تعویلیں کرتے ہیں لوگ، تو یہ سب اس کی وجہ یہی ہے کہ سائنس کے تھرو اللہ تک جانا چاہتے ہیں، تو یہ کریں گے تو گڑبڑ ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے معجزات ہیں نبیوں کے جسے سائنس کے راستے سے سمجھنا مشکل ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں۔ سورۃ الفیل کا جو مشہور واقعہ ہے یہ تو ہم نے بارہا سنا ہے، لیکن شاید یہ جو بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہ شاید زیادہ اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کو ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی، خاص طور سے نمازوں میں اسے سمجھ کر پڑھنے کی، اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے اور اس پر عبرت حاصل کرنے اور اللہ پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سورۃ الفیل کو جو ہے مختصراً اس کا خلاصے کو 4 حصوں میں بیان کیا گیا۔ آئندہ انشاءاللہ سورۃ القریش اس کے بعد کی جو سورت ہے اس کا خلاصہ اور مضمون بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔